अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी जो रोला चल रहा है इसके बारे में पहले बताऊं या पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसका पस मंज़र क्या है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि मैं आपको पस मंज़र बता दूं। ये कहानी शुरू होती है 1860 से। 1860 में जो गोरों की हुकूमत थी अंग्रेज़ की, उसने सोचा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से इदारे हैं, बहुत सी फलाही तंजीमें हैं, बहुत सी समाजी इदारे हैं। इन सब को किसी न किसी नेटवर्क में लाना चाहिए, क्योंकि वो बरतानिया से आए थे तो उनको पता था कि चीज़ों को कानून के तहत कैसे चलाया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक सोसाइटीज़ एक्ट बनाया, सोसाइटीज़ एक्ट 1860। इसका मकसद ये था कि जितने भी इदारे हैं जो फॉर प्रॉफिट हैं या नॉन फॉर प्रॉफिट हैं, वो कारोबारी इदारे हैं, तजारती इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, वो एक कानून के मुताबिक बन जाएँ। अब जब वो इदारे बने तो उस वक्त असल में इशू ये हुआ, आपको पता है कि दारूल देवबंद का क़याम मई 1867 को अमल में लाया गया था। तो ये जब इदारे बने तो कहा कि इनके साथ क्या होना चाहिए। तो कहा गया कि क्योंकि ये भी एक तरह से रफ़ाही इदारे हैं, फलाही इदारे हैं। क्यों फलाही इदारे हैं? कि ये मदरसे जो हैं इसके अंदर बच्चों को तालीम भी दी जाती है, उनको रिहाइश भी दी जाती है, उनका इलाज मुआवजा भी किया जाता है, उनको कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह ये भी बेसिकली जो वेलफेयर के यूनिट हैं तो इनको सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही रजिस्टर करना चाहिए और उसी के साथ ही चलें। कोई मसला नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, चलते रहे, बनते रहे। पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, बांग्लादेश बन गया, एक ही कानून था और उसी के तहत तीनों मुल्कों के अंदर ये सारी चीज़ें बीच में चलती रहीं। इशू ये हुआ कि जब 2000 आया तो 9/11 हुआ। 9/11 जब हुआ तो उसमें पूरी दुनिया से आपको पता है कि एक नई जंग शुरू हो गई, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई और उसमें फिर ये कहा गया कि ये जो इंतहा पसंदी है ये ख़ास ज़हनीत की पैदावार है। ये जो ख़ास ज़हनीत है ये असल में परवान चढ़ती है मदरसों में और ये सारा नैरेटिव बनाया अमेरिका ने। और पाकिस्तान में क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उनको अपनी हुकूमत को एक तरह से कानूनी शक्ल देनी थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस नैरेटिव को बाई किया। और वो जो आपको याद हो गया कि उस वक्त उन्होंने रोशन ख़याली, जिद्दत पसंदी और ये वाली सारी इस्तिलाहात भी पाकिस्तान में लेकर आए। कुत्तों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी अपनी बना ली और फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि कमाल अतातुर्क जो है उनका आइडियल है, तो ये भी सारी बातें उन्होंने कहीं। और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो मदरसे हैं ये असल में रोशन ख़याली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, उनका ये जो नैरेटिव है वो किसी हद तक ठीक भी था, लेकिन जिस तरीके से वो लेकर आए तो वो तरीका जो था वो गलत था, क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत हमेशा से उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि ठीक काम भी गलत तरीके से करना है और गलत वक्त पे करना है। तो ये काम उन्होंने जब यहाँ पर शुरू किया तो उसमें जो सोसाइटीज़ एक्ट था कहा कि नहीं, इन मदरसों की रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर कोई नए पॉइंट और नई चीज़ें डालना शुरू की। तो मदरसे खड़े हो गए सारे डट के, उन्होंने कहा हम नहीं मानते आपकी इस चीज़ों को, आप तो ख़ुद लेजिटिमेट नहीं हैं, तो आप किस हैसियत में ये वाली बातें कर रहे हैं। तो सारे मदरसे इकट्ठे हुए और उस वक्त 5 बोर्ड हुआ करते थे। एक बोर्ड था वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान, ये देवबंदियों का था। दूसरा बोर्ड था वफाकुल मदारिसुल सल्फिया पाकिस्तान, ये हदीस हज़रात का था। तीसरा था वफाकुल मदारिसुल शिया पाकिस्तान, ये शिया का था। चौथा था राबततुल मदारिस और ये जमात इस्लामी वालों का था। और पाँचवा था तंजीमुल मदारिस, ये बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के लोगों का था। तो ये जो 5 बोर्ड थे इन सब के बड़े इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ठीक है हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, उसूली भी हैं, फ़रोई भी हैं, लेकिन अब तो मामला मदरसों पर आ गया है, तो अब इसका क्या करें। तो लीड ली उसमें देवबंदी मदारिस ने और फिर एक तंजीम बनाई गई, उसका नाम है इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया पाकिस्तान। बाद में इख्तलाफ हुआ कि हमारे तो आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, ये दीनिया क्यों लिखा है इसमें। तो फिर वो जो मसलकों के अंदर से इख्तलाफात है उसकी बुनियाद पर फिर इतना ही रहा, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस, तो ये इतना सही रह गया। तो इसकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होना शुरू हुए, काफ़ी फड्डे होते रहे। मैं सारा उन मुज़ाकरात को कवर करता रहा 2004 से लेकर जब तक ये सारा इशू चलता रहा। रोले रप्पे बहुत ज़्यादा पड़ते रहे, कभी हुकूमत ही एक बात करे, कभी दूसरी बात करे। इसी असना में लाल मस्जिद वाला इशू शुरू हो गया। लाल मस्जिद का इशू शुरू हुआ तो ये ज़रा मामला थोड़ा ठंडा हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हो गया। फिर उसके बाद मुल्क की सियासी सूरत ये वो, तो मामला कहीं ना कहीं सर्द खाने में चला गया और नए मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हुए और उसी तरह जो था ना स्टेटस को बरकरार रहा, उसी तरीके से सारी चीज़ें होगी। हुआ यूँ कि 2014 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का वाक़या पेश आया।
اس واقعے میں پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جن کی تعداد 150 سے زیادہ تھی ان کو وہاں پر بغیر کسی جرم کے خون میں نہلا دیا گیا، ٹیچرز کو تڑپا دیا گیا وہاں پہ۔ اب پھر سوال کھڑا ہوا کہ یار یہ جو انتہا پسندی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو گورنمنٹ نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس وقت جیلوں میں جتنے بھی دہشت گردی میں لوگ ملوث تھے ان سب کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دیں اور سزائے موت ہو گئی اور ان سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ عمران خان صاحب کا دھرنا ختم ہوا، ساری جماعتیں پشاور میں اکٹھی ہوئیں، نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، دائیں طرف مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہیں، ادھر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، آرمی چیف صاحب بیٹھے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہیں، یہ تو سب لوگ آپس میں اکٹھے ہو گئے اور پاکستانی قوم بڑی خوش ہوئی کہ اب مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور یہ زندگی میں ہم آخری بار لاشیں اٹھا رہے ہیں، آئندہ پاکستان میں انتہا پسندی کے نام پر کوئی لاش نہیں اٹھے گی۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہوا۔ تو وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا مدرسہ ریفارمز، کہ ان مدرسوں کی اصلاحات کیسے کی جائیں۔ اس میں پاکستان کے جو وفاق المدارس تھے یا جتنے بھی وفاق ہائے مدارس ہیں ان سب کے جو بڑے لوگ تھے، جو سربراہان تھے، ان سب کو بلایا گیا، جو صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، ناظم اعلیٰ ہے، جو بھی، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ایک پالیسی بنائی گئی کہ مدرسوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ یہاں پر ایک آف دی ریکارڈ، یعنی اس وقت آف دی ریکارڈ تھی، جن لوگوں نے مجھے بات بتائی تھی، یہ بتایا کہ سب لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں اکٹھے ہوئے، نواز شریف صاحب وہاں پر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر پورا ایک جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے جب لایا گیا تو ملک کی 2 مقتدر شخصیات بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہوتا اس وقت ایک کہانی شروع ہو گئی اور یہ جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کہا نہیں مدرسوں میں تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، مدرسے اپنا بہترین کام کر رہے ہیں، دنیا کی بہت بڑی NGO ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا۔ تو وہ جتنا بھی کام تھا وہ ایک طریقے سے کچھ ہوا اور کچھ نہیں ہو سکا اور مدرسہ پھر سرد خانے میں وہاں پہ چلا گیا۔ اب ایک ایشو یہ تھا کہ یہ جو مدرسہ تھا یہ اصل میں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت یہ رجسٹرڈ ہوتا تھا، بطور فلاحی تنظیم کے رجسٹرڈ ہوتا تھا۔ تو اب ایشو ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے یہ ڈیل ہوتا ہے وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ۔ مدرسہ اصل میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن گیا کیونکہ محرم ہے، ربیع الاول ہے، سفر ہے، جمادی ثانی کے ایشو ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے 7 مہینے پاکستان میں بڑے مذہبی ہوتے ہیں جن میں محرم، سفر، ربیع الاول، رمضان، شعبان، ذی الحج، رجب۔ تو یہ جو 7 مہینے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہر مسلک نے ایک مہینہ، جس میں قرآن پاک کی آیات کی تشریحات کرتے ہیں تو ہر مسلک کا کوئی نہ کوئی مہینہ ہوتا ہے، تو وہ اس مہینے میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو وہاں پر بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وزارت داخلہ ان کو ڈیل کرتی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیونکہ انہی مدارس میں تقابل دیان پڑھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رد فرقہ باطلہ یہ بھی پڑھایا جاتا تھا، تو یہ اصل میں ایک سیکٹیرین ایشو بن جاتا تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ وزارت داخلہ ان کو ڈیل کرتی تھی۔ لیکن کیونکہ تعلیم یہ مذہبی دیتے تھے تو اس لیے وزارت مذہبی امور ان کو ڈیل کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ کیونکہ دے تو تعلیم بھی رہے تھے تو وزارت تعلیم بھی ان کو ڈیل کرتی تھی۔ تو 4 وزارتوں کے درمیان ادھر سے ایک کک مارتا تھا فٹ بال کو ادھر سے کک مارتا ادھر، اور پھر پاکستان کی تقریباً 32 کے قریب انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا دیگر ادارے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایجنسیاں اور ادارے تھے وہ ہر وقت کبھی ایک مدرسے میں چلے جاتے، کبھی دوسرے مدرسے میں چلے جاتے اور ان سے جا کر کہتے کہ بتاؤ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تم لوگ پڑھا کیا رہو۔ بالکل نکمے فارغ لوگ ہوتے تھے، تو وہ جا کے مدرسوں کے مہتممین کو تنگ کرتے، وہ سر پکڑ، وہ کہتے کہ ہم علم صرف پڑھاتے ہیں، علم الصیغہ پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا صیغہ لکھا کیسے جاتا ہے، صرف لکھا کیسے جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا جو بالکل انسپیکٹر لیول کے نیچے لوگ ہوتے ہیں تو اتنے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں تو وہ شاید اردو وغیرہ تو جانتے ہیں، عربی وغیرہ کی شد بدھ بھی نہیں ہوتی انہیں، تو وہ ایک بڑا پرابلم جو ہے وہاں پر کریٹ کر دیتے تھے۔ اور کچھ تو خام خواہ اتنے فن خان بن جاتے کہ بیویاں کتنی ہیں آپ کی، شادی کب کی آپ نے، بچے آپ کے کتنے، یعنی غیر ضروری سوال کر کے انہیں تنگ کرتے تھے۔ وجہ اصل میں تھی کہ انہیں پیچھے کوئی تنگ کرتا تھا، وہ آگے آ کے مدرسے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو اس سارے سنیریوں میں مدرسے والے بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایک جگہ ہو جہاں پر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور وہ مدرسہ اپنی مرکزیت کو بھی برقرار رکھ سکے، جو بورڈ ہے وہ سارا۔ تو 2019 میں
شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، عمران خان صاحب کا دور تھا، تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس کے بارے میں اب سوچا جائے۔ تو جب وہ سوچنے کے لیے بیٹھے آپس میں، تو ایک ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے گئے۔ یہ ایگریمنٹ میں ایک فریق اتحاد تنظیمات مدارس تھا، دوسرا فریق گورنمنٹ آف پاکستان تھی۔ ایک معاہدہ ہوا، اس میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم سارے مدارس جو ہیں ان کی رجسٹریشن کریں گے، اور ساتھ ہم ان کے بینک اکاؤنٹ بھی کھولیں گے۔ تیسرا، ہم ان کے جو لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اگر باہر سے آ کے پڑھنا چاہیں تو ہم ان کو ویزا بھی دیں گے، اور تعلیمی ویزا ہوگا، اس کی مدت 9 سال ہوگی، یہ بھی سارا ہم کریں گے، اور باقی ساری چیزیں میں ہوں گی۔ اچھا، اس پر وفاق المدارس کے لوگوں نے، جتنے وفاق ہیں ان سب کے لوگوں نے دستخط کر دیے۔ اب جب دستخط کر لیے تو کرنے کے بعد اب ان 5 وفاقوں کو اصولی طور پر تو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا تھا، لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ وزارت تعلیم کے اندر ایک الگ سے ڈائریکٹوریٹ بنایا، اس کا نام رکھا ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن۔ مدرسے والوں نے اعتراض کیا، وفاق والوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ تو آپ ہماری آزادی اور خود مختاری کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہمیں ایک ڈائریکٹوریٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ کل آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، ہماری ساری سلامتی، ہماری ساری آزادی، ہماری خود مختاری نصاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے آپ ختم کر دیں گے، اس کو تو ہم نہیں مانتے۔ دوسرا، جو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ جو 5 مدارس اتحاد تنظیمات مدارس والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بینک اکاؤنٹ ہمارے کھول نہیں رہے، آپ ہمارے نئے مدرسے رجسٹر نہیں کر رہے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی نئے مدرسے تو رجسٹرڈ ہونے ہیں وزارت تعلیم کے تحت، آپ پھر سوسائٹیز ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک بڑا رولا بن گیا، اور یہ رولا بننے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھا کہ ٹرسٹ کی کمی تھی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اعتماد کی کمی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے مدرسے والے پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت جو تھی وہ اصل میں اس کا انٹرسٹ، آپ کو پتہ ہے جو ہی صورتحال ادھر ادھر ہوتی ہے وہ سارا انٹرسٹ اپنا لوز کر جاتی ہے۔ تو مدرسے والوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر جائیں اور کل ان پر پریشر پڑے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ ہی چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو کل آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، اور حکومت تو آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو اندر کے آدمی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ باہر سے کوئی دباؤ آئے گا، پریشر آئے گا، تو یہ سارے کے سارے لیٹ جائیں گے، اور ایک وہ نکالیں گے نوٹیفیکیشن، اور آپ سارے اس کے نیچے رگڑے جائیں گے۔ تو پھر جو اتحاد تنظیمات مدارس والے تھے ان کو ٹینشن شروع ہوئی کہ یار یہ تو ہم نے کوئی بڑا غلط قسم کا کام کر دیا ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کہا تم اچھا ہماری بات نہیں مانتے، ہم 10 نئے بورڈ بنانے جا رہے ہیں۔ 10 نئے بورڈ بنا لیے، اب ہو گئے 15 بورڈ، یعنی 15 وفاق ہیں اس وقت۔ 5 مولانا فضل الرحمان کے حامی ہیں، 10 حکومت پاکستان کے حامی ہیں، اور وزارت تعلیم کے تحت یہ جو 10 بورڈ تھے انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی۔ ان کے مدارس نے 18,400 مدرسے اس وقت جو رجسٹرڈ ہیں وہ وزارت تعلیم کے تحت ہیں۔ باقی جو ہیں جو کل پاکستان میں رجسٹرڈ مدرسوں کی تعداد وزارت تعلیم کے ساتھ اور سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ ان کی تعداد ہے 24,000۔ تو 18,400 ہو گئے رجسٹرڈ وزارت تعلیم میں، اور باقی سارے سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان میں جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی تعداد کل تقریباً 45 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے، اس میں لڑکیوں کے مدارس بھی شامل ہیں۔ اور جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدرسے ہیں بقول ان کے جو ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن ہے اس کے مطابق یہاں پر ان کی تعداد ہے 20 سے 22 لاکھ کے دوران، یہ درمیان ان کی تعداد ہے۔ تو یہ سارا ایشو اب پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ ان مدارس کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پیسے بھی ملیں، کوئی 52 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ ان مدارس کو دی گئی ہے۔ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچروں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، ہم خود ان کا اہتمام کرتے ہیں لیکن کوئی پرابلم نہیں ہو رہا۔ 10 لاکھ روپئے کی ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رجسٹریشن کا پروسیس تھوڑا لمبا ہے، کوئی سال ایک لگ جاتا ہے لیکن ہماری رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا بینک اکاؤنٹ کھولنے کا، بینک اکاؤنٹ بھی سارے کے سارے کھل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات جو کہی وہ یہ کہ 56 ممالک کے بچے جو ہیں وہ ان کے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو 9 سال کا جو تعلیمی ویزا ہے وہ بھی لگ رہا ہے۔
دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور قاری حنیف جلندری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے پشاور کے جلسے میں بڑی دھواں قسم کی تقریر کی اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے خوب لتے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر سے لوگوں کو نکال کر اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کوٹھے کے اوپر مدرسہ لکھ دینے سے وہ مدرسہ نہیں بن جاتا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں تمہارے سر پہ جو پگڑی ہے یہ ہم نے پہنائی ہے، تم نے جو دو چادریں لی ہوئی یہ چادریں ہم نے تمہیں پہنائی ہیں۔ اس طرح کی بڑی سخت قسم کی باتیں مولانا فضل الرحمان نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو سنا دی وہاں پہ۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے مدرسے ہوتے تو ہمارے پڑوس میں کوئی مدرسے ہوتے، تو آپ کا کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کا دعویٰ ہے کہ 18,400 مدرسے ہیں اور اس طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی مدرسہ ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑائی مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان چل رہی ہے اور ایک لڑائی اتحاد تنظیمات مدارس کی اور جو باقی 10 بورڈ ہیں ان کے درمیان آپس میں چل رہی ہے۔ تو اس وقت 3 لڑائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں ساری۔ اب جو ایشو ہے، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشو کیوں پیدا ہوا ابھی؟ یہ ایشو اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ بنانے والوں نے سوچا کہ راتوں رات منظور ہو جائے گی، لیکن وہ آئینی ترمیم جب سامنے آئی تو ایک تو اندر کی خبر ہی میرے پاس ہے کہ جو لوگ اس وقت ترمیم کی حمایت کر رہے تھے نا، وہ بھی اصل میں حمایت نہیں کر رہے تھے، وہ بھی مخالفت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر اس طرح شو کیا کہ وہ حمایت کر رہے ہیں اور مولانا مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی جو ہے وہ اس وقت ساری ہمارے سامنے آئی، اور اس کہانی میں ایک چیز جو تھی سب سے انٹرسٹنگ وہ یہ تھی کہ کوئی 53 کے قریب نکات تھے، لیکن کوئی 30 کے قریب نکات اس میں سے نکال دیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اس دعوے کو کلیم کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نکالے کہ وہ بڑے خوفناک قسم کے پوائنٹ تھے، ملک کے لیے تباہی کا پیش خیمہ بن سکتے تھے، ملک میں فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے مزید خراب ہو جاتی، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ان ترامیم کے ذریعے۔ تو وہ ہم نے ساری کی ساری نکالی، ٹوٹل کوئی 32 یا 33 پوائنٹ جو ہم باقی رہنے دیے اور ان کو منظور کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، نہ تو اس میں مدرسہ رجسٹریشن کی کوئی بات تھی، نہ ہی اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قبول کرنے کی بات تھی، اور نہ ہی اس کے اندر سودی بینکاری کے حوالے سے کوئی بات تھی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ایک مذہبی شخصیت ہیں، ان کی اپنی ایک مذہبی کانسٹیٹوئنسی ہے، انہوں نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ تینوں کے تینوں جو پوائنٹ تھے یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم میں ڈلوا دیے۔ اچھا، اس کے اندر جو نظریاتی کونسل والی بات تھی وہ بھی چلو ٹھیک ہے، گول مول ہو کے مان لی گئی۔ جو سودی بینکاری ہے 2029 میں کہا جی چلو ٹھیک ہے وہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جائے گی، تو وہ بھی ڈلوا دی گئی۔ یہ سیم ایسی ہے کہ 10 سال بعد اسلامی نظریاتی کونسل ختم ہو جائے گی، 10 سال بعد 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کی قومی زبان اردو ہوگی، تو یہ خیر شغل ہے، تو یہ لگ چلتا رہتا ہے، یہ ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہی مدرسہ رجسٹریشن کے بارے میں تھی۔ تو اس مدرسہ رجسٹریشن میں جو چیز ڈلوائی گئی وہ جو 1860 کا ایکٹ ہے اس میں شق نمبر 21 ہے، اس کے اندر ترمیم کی گئی۔ وہ جو شق نمبر 21 ہے اس کے اندر 5 پوائنٹ لائے گئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دینی مدرسے کی تعریف کیا ہوگی۔ اس میں لکھا گیا کہ ہر وہ ادارہ جو بھلے اپنے آپ کو کالج کہے، اپنے آپ کو یونیورسٹی کہے، اپنے آپ کو اسکول کہے، اپنے آپ کو مدرسہ کہے، اپنے آپ کو جامعہ کہے، لیکن اس کے اندر مذہبی تعلیم دی جا رہی ہو اور بچے وہاں پر ٹھہرے ہوں، اقامتی ہوں، رہائش پذیر ہوں، تو وہ مدرسے کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ مدرسے کی رجسٹریشن لازمی ہے، پاکستان کے اندر کوئی مدرسہ بغیر رجسٹریشن کے کام نہیں کر سکتا، اور جو بھی مدرسہ نیا بنے گا وہ 1 سال کے اندر اندر اپنی رجسٹریشن کروائے گا، نہیں کروائے گا تو پھر اس کے مطابق قانون کے خلاف وہ اس پر کارروائی ہوگی۔ تیسری بات جو اس کے اندر کہی گئی وہ یہ ہے کہ مدرسہ کیا پڑھا رہا ہے اس کا مکمل حساب کتاب جو ہے وہ رجسٹرار کو دے گا، یعنی جہاں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت۔ چوتھی بات جو اس کے اندر ڈالی گئی وہ یہ تھا کہ مدرسے کی جو آمدن ہے اس کا جو آڈٹ ہے وہ ایک آڈیٹر کرے گا، اور آڈیٹر کرنے کے بعد وہ رجسٹرار آفس میں جا کے جمع کروائے گا۔ اور 5ویں بات اس کے اندر یہ شامل کی گئی مدرسے میں کسی قسم کا نفرت انگیز مواد، سیکٹیرین مواد، جہادی مواد یہ نہ پڑھایا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا، نہ ہی پبلش ہوگا۔ تو یہ اصل میں 5 وہ چیزیں تھیں جو 1860 کے سوسائٹی ایکٹ میں
21 نمبر شک میں اضافہ کر کے مدارس کے لیے خاص کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ اس کے اندر شامل کی گئیں۔ اب جب یہ گیا صدر صاحب کے پاس، آپ کو پتہ صدر صاحب کون ہیں آج کل؟ صدر صاحب ہیں آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 2011-12 میں جو 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی، اس وقت وہ کسٹوڈین تھے اس 18ویں آئینی ترمیم کے، اور پیپلز پارٹی آج تک اس بات کا کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، اور پھر اس کے بعد اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے کانکرنٹ لسٹ میں جو چیزیں تھیں ان کو نکال کر صوبوں کے حوالے ہم نے کیا، اور وہ 18ویں ترمیم کے تحت کیا۔ اب زرداری صاحب کے ساتھ ساری جب چیزیں سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو مدرسے ہیں یہ تو صوبائی چیپٹر ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ میکسیمم قانون سازی صرف اسلام آباد کے لیے کر سکتا ہے، یہ انہوں نے کیسے کر دیا؟ زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں چل سکتا، تو یہ واپس کرو یہ جو بل ہے سارا۔ اب وہ بل واپس ہو گیا، اس پر مولانا فضل الرحمان سے بڑے خفا ہوئے۔ زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں، اور بڑی پرانی محبت ہے ان دونوں کی آپس میں۔ انہوں نے کہا نہیں صدر صاحب ایسی بات ہم نہیں چل سکتی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکی دے دی، اور دھمکی دی تو شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سلو جھو قسم کے انسان ہیں، انہوں نے فوراً فون کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا نہ کریں، دیکھیں حالات ایسے نہیں ہیں، یہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا۔ تو وہ انہوں نے سارا سین پارٹ شروع کر دیا۔ تو پھر مولانا کی ان کی آپس میں بات ہوئی، وہ بات کیا ہوئی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب قانون سازی جب ہوتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے؟ ایک بل آیا، مثال کے طور پر میں مدرسہ رجسٹریشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ بل اسمبلی میں جائے گا، اسمبلی اس کو قائمہ کمیٹی میں بھیجے گی۔ قائمہ کمیٹی کون سی ہوگی؟ وزارت تعلیم کی قائمہ کمیٹی ہو سکتی ہے، مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی ہو سکتی ہے، وزارت صنعت و حرفت کی قائمہ کمیٹی ہو سکتی ہے، وہاں پر بھیجے گی کہ بتائیں بھئی اس پر کیا ہونا چاہیے۔ وہ قائمہ کمیٹی کیا کرے گی کہ مدارس کے سٹیک ہولڈرز کو بلائے گی، وزارت تعلیم کے لوگوں کو بلائے گی، ایکسپرٹس کو بلائے گی، وہاں پر بیٹھ کے تھارو ڈیبیٹ کی جاتی ہے، بہت گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے، ایکسپرٹ سارے بیٹھتے ہیں اور بہت لمبی ڈسکشن ہوتی ہیں، بعض کا سال 1.5 سال 2 سال لگ جاتے ہیں ان ساری ڈیبیٹ میں۔ وہاں سے ہر جگہ سے تمام چیزیں فلٹر ہو کر جب بل منظور ہوتا ہے، اپروو ہوتا ہے، تو پھر وہ اسمبلی میں آتا ہے، پھر وہاں پر وہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو قبول یا رد کیا جاتا ہے، پھر وہ سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ میں یہ پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صدر صاحب کی ٹیبل پہ جاتا ہے، اور صدر صاحب جب واپس بھیجیں تو پھر یہ پروسیس دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے جب یہ پروسیس ہو کے جاتا ہے تو پھر صدر صاحب منظور کریں یا نہ منظور کریں وہ آٹومیٹیکلی منظور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پر ایسا کچھ وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو اگر وہ مانتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں مانیں گے؟ وہ نہیں مانتے اس بات کو۔ پیپلز پارٹی جس کے صدر نے اس بل کو واپس بھیجا ہے وہ کیسے مانے گی؟ وہ کہے گی نہیں بھائی یہ تو بل غلط ہے، ہم نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی اس بل کو کیوں مانے گی اگر دوبارہ واپس آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے پی ٹی آئی والے، بھائی یہ تو ہم نے اپنی حکومت میں پیش کیا ہے، ہم نے تو اس کو کیا، ہم اپنا کیا ہوا کام کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ اور بیرسٹر گور کل کہہ چکے ہیں کہ ہم جو وزارت تعلیم کے ساتھ معاملہ ہم اس پر کھڑے ہیں، تو اب یہ وجہ ہے۔ اور باقی رہ جاتی ہیں قوم پرست جماعتیں۔ وہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا تو اول کوئی لینا دینا نہیں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، اگر وہ کھڑی بھی ہیں ساتھ تو وہ اس معاملے میں گورنمنٹ کے ساتھ چلی جائیں گی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب رہ جائیں گے اکیلے۔ اور اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں بندے لے کر آؤں گا، میں لشکر لے کر آؤں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن وہی بات جو کرتے ہوتے ہیں نا کہ ہم اقتدار تو نہیں لے سکتے لیکن کسی کے اقتدار چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس کو بچا بھی نہیں سکتے، ہم اس کو اقتدار اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف ہے ساری چیز کے بارے میں۔ خبر جو میں آپ کی بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب ایک معاملہ جو ہے وہ طے پایا ہے، وہ یہ طے پایا ہے کہ اس کا آؤٹ آف دی پارلیمنٹ مسئلہ جو ہے نا اس کو وہ بعد میں شاید اس کو کر بھی دیں، اس کی ایک حیثیت لازمی اس کو دینی تو پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ جو مدرسے سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ وہاں پر ہو جائیں، اور جو مدرسے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ وہاں پر ہو جائیں۔ یہ والی بات طاہر اشرفی صاحب بھی کر رہے ہیں، یہی والی بات ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور یہی والی بات مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تقریباً سمجھ لیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جو اس وقت جو بورڈ جڑے ہوئے ہیں 10، وہ سب کے سب یہی والی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر وہ کر رہے ہیں تو رکھ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آف دی ریکارڈ میرے پاس بھی انفارمیشن، وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جو
اتحاد تنظیمات مدارس کے 5 بورڈ ہیں، ان کے اندر بہت ہی نمایاں شخصیات ہیں، وہ بھی وزارت تعلیم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے کوئی ایسی فضا کریٹ کر لی ہے، صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ کل پھر بڑے لیول پر ہمارے لیے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے سب نے مولانا فضل الرحمان کے جوتوں میں اپنے پاؤں ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مولانا جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں، اور پیچھے تقی عثمانی صاحب کا اور قاری نیف جلندری صاحب کی فل سپورٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر وزارت تعلیم کے ساتھ جو مدرسے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اتحاد تنظیمات مدارس والے جو لوگ ہیں یہ کیا کہیں گے یار یہ تو حکومتی مدارس ہیں، ان کو تو حکومت فنڈنگ دے رہی ہے، ان کو تو حکومت پیسے پرووائڈ کر رہی ہے، تو ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم تو بڑے مسکین ہیں، تو لوگوں سے کہیں گے کہ ان کو چندے مت دیں، چندے ادھر دیں۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ اکانومی کی ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی وہاں پہ، اور لوگ کہیں گے اچھا یہ سرکاری مدرسہ ہے اور یہ مذہبی مدرسہ ہے، تو یہ والا ایک ایشو ہے وہ یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ حکومت اگر وزارت تعلیم سے منسلک جو مدارس ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور جیسا کہ سپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے ہے کہ جامعۃ الرشید نے اپنی یونیورسٹی بنا لی ہے، الغزالی یونیورسٹی، منہاج القرآن کی اپنی یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ بہرا شریف والوں کی اپنی یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ دعوت اسلامی جو ہے اس کی اپنی یونیورسٹی ہے، اچھا بھکی شریف والوں کی اپنی یونیورسٹی ہے، تو وہ جو باقی جو بورڈز ہیں انہوں نے اپنی اپنی یونیورسٹیاں بھی بنا لی ہیں۔ تو یہ جو 5 بورڈ ہیں ان کو جب ڈگری ملتی ہے ان کے بچوں کو، تو یہ HEC میں آتے ہیں اور یہ ایک معادلہ کرواتے ہیں۔ معادلہ کا مطلب ایکولنس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں HEC سے، جس سے ثابت ہوتا ہے ہاں ان کی یہ تعلیم میٹرک کے برابر ہے، ان کی یہ تعلیم FA کے برابر ہے، ان کی یہ تعلیم BA کے برابر ہے، تو یہ ایک معادلہ کرواتے ہیں۔ لیکن یہ جو سرکاری مطلب وزارت تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے جو بورڈ ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں ان کو تو ڈائریکٹ ڈگری ملتی ہے، اور وہ اتھینٹک ڈگری ہوتی ہے، ان کو HEC کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، ان کی یونیورسٹی ان کو دے رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ان کے جو بچے ہیں یہ مختلف محکموں کے اندر اب جاب بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے اپنے اسکول سسٹم ہیں، ان کی اپنی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے ہاں مختلف قسم کی چیزیں جو پڑھائی لینگویجز کے کورس ان کے ہاں کروائے جا رہے ہیں، تو ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری طرف بھی لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک اکانومی ہے، تو اس طرف بھی پہلے لوگ جو ہمارے مدارس کے لوگ تھے یہ عصری تعلیم پڑھانے سے انکار کرتے تھے، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ اب انہوں نے اپنے اسکول کھول لیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اچھے خاصے لوگ ہیں وہ باہر دنیا کو جا کے فیسیں دے رہے ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کو اپنے اسکول کیوں نہ بنائیں، تو انہوں نے ان کو اسکول بنا کر دے دیے، اور وہاں پر وہ ٹھیک ٹھاک پیسے پڑھا رہے ہیں، اور مدرسوں نے وہ اسکول کھولے ہیں جہاں پر A لیول اور O لیول جو ہے وہ سارا پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسے جو ہیں وہ کما رہے ہیں، تو ایک نئی اکانومی جو ہے وہ یہاں پر بھی اس کا بھی وجود میں آ چکی ہے۔ تو یہ ایک جو ایشو تھا حکومتی مدارس کا اور ان کا، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا فوائد اور نقصانات جو ہیں وہ اس میں کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو خبر تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ ان کا آپس میں ڈیل تو ہو چکی ہے، لیکن اس ڈیل کے نتیجے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ملک کے اندر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ ایک قانون کے تحت آپ اداروں کو نہیں لا سکتے، تو آپ گروہوں کے مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں، اور آپ ان کی ایک طرح سے میں لفظ بلیک میلنگ تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ ان کی جو دھڑا بندی ہے اس کے اثر میں آ چکے ہیں۔ کل کوئی شخص کہے جی میں جی تھانے وچ اپنا مقدمہ نہیں لے کے جانا، میں تھانے میں نہیں کروں گا، میں اپنی جیل بنا لوں گا، کل کوئی کہے میں اپنی عدالت لگا لوں گا، کل کوئی کہے میری پنچایت یہ جرگہ فیصلہ کرے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے ملک کے اندر اور اپنی جو عدالتیں بنا لی ہیں، تو ملک تو اس طرح نہیں چلتے۔ اگر آپ نے ملک کو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو پھر آپ کو ٹھیک طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو ہمارے یہ جو اتحاد تنظیمات والے لوگ ہیں نا، یہ جو بات کرتے ہیں کہ آپ نے حکومت پاکستان نے یہ جو اسکول کالج یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں ان کے اندر کی حالت کیا ہے، اور بات تو بڑی حد تک ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہے وہ ایک مذہبی طلبہ تنظیم کے قبضے میں ہے، بھاولپور یونیورسٹی ایک اور مذہبی طلبہ تنظیم کے قبضے میں ہے، پنجاب یونیورسٹی ایک اور مذہبی طلبہ تنظیم کے قبضے میں ہے، قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلامی یونیورسٹی میں روزانہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کراکرم یونیورسٹی 1.5 سال ایک طلبہ تنظیم کی وجہ سے بند رہی ہے۔ یعنی جو یونیورسٹیاں گورنمنٹ کے پاس ہیں وہاں پر کیا سٹینڈرڈ ہے، وہاں پر کیا تعلیم ہے؟ بے روزگاروں کے لشکر مدرسوں سے نکل رہے ہیں اور بے روزگاروں کے لشکر یونیورسٹیوں سے بھی نکل رہے ہیں۔
کک فائدہ نہیں ہے ان کا یہاں پر. اور بیوروکریسی ہماری رٹا ماروں کا ایک گروہ ہے. یہ طوطے ہیں 3 مہینے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں, وہاں رٹے مارتے ہیں اور CSS کر لیتے ہیں اور پھر آ کے ملک کے فیصلے کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کی کریم ہے. یہ خاک کریم ہے, یہ پاکستان کی تو بالکل سمجھ لیں کہ تباہی کے وہ ہیں ادارے. یہ آپ اسلام آباد کے اندر دیکھ لیں, یہ بیوروکریسی ہے, تباہ و برباد کر رکھی ہے. اتنا اچھا شہر تھا. آپ ہر شہر کی جا کے حالت دیکھیں. یہ ان تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کا کام تھا کہ وہ انتظامات ٹھیک کریں گے, صورتحال کو بہتر کریں گے, یہ خاک بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اس کی جانب دوسری طرف دیکھ لیں, مدرسے کہتے ہیں جی کہ ہم 3-4 کام کریں گے. ہم اچھے قاری دیں گے, ہم موزن دیں گے, ہم عالم دین دیں گے. تو آپ مانیں یا نہ مانیں, مجھے اختلاف ہو یا نہ, وہ اپنا پورا کام کر رہے ہیں. آپ کو بہترین قاری, بہترین موزن, بہترین حافظ, بہترین عالم جو ہیں یہاں پر ملیں گے. ان کی سوسائٹی میں کھپت کیا ہے یہ الگ سے ایک سوال ہے, لیکن جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بہترین اس کی پروڈکٹ بھی لے کر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. لیکن جس چیز کا دعویٰ آپ لوگ کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں, نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, نہ معاشرت ٹھیک ہو رہی ہے, نہ آپ ٹیررزم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں, نہ آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو بہتر کر سکیں. تو مدرسے کا جو اتحاد انضمامات کا جو اعتراض ہے وہ ایک طرح سے بڑا ویلڈ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور جو کر رہے ہیں تو وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. اور بات اصل میں یہ ہے کہ اعتماد کا بھی فقدان ہے اور قابلیت کا بھی فقدان ہے. صلاحیت کسی میں ہے ہی نہیں ہے, اور آپ چلیں ہیں جی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, اور آپ کو ان بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ سوسائٹی کو اور ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. ان کا آپس میں کمپیریزن کرنا انتہائی بےہودگی ہے اور چھوٹی ذہنیت کی علامت ہے اور دماغ نہ ہونے کی علامت ہے. دونوں بچے ہمارے بچے ہیں. یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں یہ جا کے کوئی جابس وغیرہ لیتے ہیں اور پھر یہ وہاں سے کماتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اپنی صدقہ خیرات چندہ فطرانہ دیتے ہیں وہ انہی مدارس کو دیتے ہیں, انہی فلاحی اداروں کو دیتے ہیں. اور یہ فلاحی ادارے یونیورسٹی کالج کے بچوں کے چندوں سے ہی چل رہے ہیں, اور یہ آپس میں بھائی ہیں, یہ آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپس میں لڑائی جھگڑے کروانا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو کے اندر میں دیکھا کہ تلخ ہو جاتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک طرح سے دوسرے مطلب ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کو فریق اپنا سمجھ, وہی کہاں فریق ہیں آپ کے, یہ آپ کے ہی لوگ ہیں. آپ کے مدرسے میں LLB تھوڑا ہی کروایا جا رہا ہے. آپ کا جو ترجمان ہے کامران مرزا وہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں, وہ یونیورسٹیوں کے فارغ ہیں. اچھا پھر اور کئی شعبوں کے اندر لوگ ہیں. تو خدا کے لیے اپنے ملک کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں, اور حکومت کی طرف سے بھی میں کہنا چاہوں گا اور ان کی طرف سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ چیزوں کو امپروو ایسے کیا جا سکتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے لیول پر یہ ڈسکشن شروع ہونی چاہیے, میڈیا پر یہ بات شروع ہونی چاہیے, اور اس پر بڑے بڑے مذاکرے ہونے چاہیے, اس کے نتائج مرتب ہونے چاہیے, اور وہ نتائج یونیورسٹی کالج اور مدرسے کے بارے میں سب کے بارے میں ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر سوسائٹی بنا سکیں. ہمارے حکمرانوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. بیوروکریسی جو ہے نا یہ ویسی فارغ لوگوں کا ایک گروہ ہے, ٹوٹلی فارغ لوگ ہیں, میں سیریس آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ اصل میں وقتی مفادات کے حصول میں ان چکروں میں رہتے ہیں, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیٹ کر سکے. تو اس لیے سوسائٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. لوگ سارے آئیں, آپ لوگ آئیں, میں آئیں, ہم بیٹھ کے ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے مدرسے بھی بہتر ہوں اور ہماری یونیورسٹیاں, اسکول, کالج اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں. تو مل جل کر ہم اس ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں.